अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बात से बात में बिलाल नकीब की जानिब से आप सबको खुश आमदेद। आज 14 अगस्त है और पाकिस्तान के अवाम हमेशा की तरह भरपूर तरीके से यौम आज़ादी मनाकर वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही है। हम अपने प्रोग्राम का आगाज अहमद नदीम कासमी की इस दुआया इशार से करते हैं। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल ना हो। हमारा आज का मौजू है पाकिस्तान के 73 साल रियासती सिमत का एक जायजा। और हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर नाजिर महमूद। डॉक्टर साहब यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी में पीएचडी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से आप मास्टर्स इन एजुकेशन की डिग्री हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से आपने 3 मज़ामीन में मास्टर्स किया है, जिसमें हिस्ट्री, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और पॉलिटिकल साइंस शामिल हैं। आपकी तसानीफ और तहकीकी कालमों की एक तवील फहरिस्त है और आप मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी इदारों में अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप खैरियत से हैं? पहले तो आप ये बताइए कि आजकल क्या मसरूफियत है और क्या तहकीकी काम जारी है आजकल? ज़्यादातर मेरा तो लिखने का ही काम होता है, तो मैं आजकल तकरीबन कुल वक्ती तौर पर ही पढ़ने और लिखने का ही काम कर रहा हूँ। तो उसमें आप जैसे कि आप देखते होंगे कि पहले तो अखबारी मज़ामीन मेरे रेगुलरली आते हैं, जो मैं रोज़नामा जंग और द न्यूज़ के लिए रेगुलरली लिखता हूँ। मुझे हर हफ्ते अपने कॉलम्स भेजने होते हैं, जो बाज़ अगर तवील मकाले होते हैं तो वो किस्तों में छपते हैं, बाज़ जो है वो एक वन ऑफ भी जाते हैं। इसके अलावा मैं हम सब की वेबसाइट के लिए भी लिख रहा हूँ। और फिर जब ये मेरे मज़ामीन और मकाले जमा हो जाते हैं तो फिर उनको एक मैं किताबी शक्ल देकर किताब की सूरत में भी शाया कर देता हूँ। तो मेरी जो मसरूफियत है आजकल वो कुल वक्ती तौर पर लिखने और पढ़ने पे ही सर्फ हो रही है। डॉक्टर साहब, जो हमारा आज का मौजू है उस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान को वजूद में आए 73 साल गुजर चुके हैं और कौमों की ज़िंदगी में इतने साल इसके माजी और हाल की निस्बत से इसके मुस्तकबिल का तयन करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। हमने पाकिस्तान की तारीख के हवाले से कुछ ऐसे सवाल मुंतखब किए हैं कि जो कि 73 साल गुजरने के बावजूद भी शायद जिनके जवाब हमें नहीं मिल सके। तो हम ये चाहेंगे कि आप उन सवालों के हवाले से अपना तज़िया दें और हमें ये जानने का मौका दें कि रियासत जो है वो अब तक क्या किस कैफियत से गुजर चुकी है और उसका आगे मुस्तकबिल हमें क्या नज़र आता है या हम उसके मुस्तकबिल को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि हम आइन के हवाले से जब बात करते हैं तो आइन की एक हिस्ट्री है, उसका इर्तिका है। तो अब 1973 का आइन भी बहुत से मराहिल से गुजर चुका है। तो आप ये बताइए कि जो आइन साजी का अमल था पाकिस्तान में और उसका इर्तिका, कि क्या ये सारा कायद-ए-आज़म के विजन की अक्कासी करता है? ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा चैलेंज तो और भी बहुत थे, जैसे कि महाजरीन की आमद, एक नया मुल्क वजूद में आया था, तो मसाइल तो और भी बहुत थे। लेकिन आइन की तश्कील जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और उसको बहुत जल्द से जल्द मुकम्मल होना चाहिए था। और वो मुकम्मल क्यों नहीं हुआ, उसकी एक बुनियादी वजह यही थी कि वो जो आप कायद की विजन की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा विजन तहरीरी तौर पर कहीं मौजूद था नहीं। यानी आप इस देखें तो कोई इस मामले में कोई मकालात लिखे गए हों, कोई तहरीरी काम हुआ हो कि पाकिस्तान को किस किस्म की रियासत बनाना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा तकारीर मिलती हैं जिन्ना साहब की, कि जिसमें उन्होंने कहीं पर वो कहते हैं कि जी ये इस्लामी रियासत होगी, कहीं पर वो कहा जाता है कि जी 11 अगस्त की तकरीर है जिसको हम बार बार हम हवाला देते हैं कि रियासत के लिए सब बराबर हैं और हर एक को आज़ादी है। तो जो तहरीरी विजन तो यही है ना कि आपको कहीं पर तहरीरी तौर पर कोई चीज़ होनी चाहिए थी हमारे पास। तो वो ना जिन्ना साहब ने और ना इनके जो साथी मुस्लिम लीग में थे, उन्होंने कोई ऐसा तहरीरी काम क़याम पाकिस्तान से पहले किया हुआ नहीं था कि जिसकी बिना पर पाकिस्तान बनने के बाद हम आसानी से आइन बना पाते। उसके मुकाबले में हम देखते हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने खासा इसका काम पहले किया हुआ था। उनके पास ऐसे लोग मौजूद थे कि जिन्होंने 1 साल के अंदर ही अंदर एक नया भरपूर किस्म का आइन बनाकर दिया और उसको 1949 में मुकम्मल कर लिया गया और 50 जनवरी 50 से उसको लागू कर दिया गया।
تو لیکن ہمارے ہاں وہ اس کا ویژن نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس کا کوئی ایسا سالڈ جو ویژن ہونا چاہیے تھا وہ ویژن تھا نہیں۔ مسلم لیگ کا اس وقت جو ویژن تھا وہ یہی تھا کہ جی ہندوستان کو توڑنا ہے اور پاکستان بنانا ہے، وہ پاکستان بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے، لیکن اس کے بعد آگے کیا ہونا ہے ایسا ویژن مسلم لیگ کی قیادت کے پاس موجود نہیں تھا، اور یہی بنیادی وجہ ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آئین میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بنیادی انسانی حقوق کا جو تصور پایا جاتا ہے عالمی سطح پر، کیا ہمارا آئین اس کو محفوظ کرتا ہے؟ اور کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین جو ہے اقلیتوں اور جو ایسے طبقات ہیں جن کو مارجنلائز گروپ کہتے ہیں، کیا ان کے حقوق کو محفوظ کرتا ہے؟ دیکھیں آئین جو 1973 کے ہم آئین کی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی جو آئین بنے، آئین میں بنیادی طور پہ بنیادی حقوق کا تحفظ تو بڑی حد تک ہوتا ہے، اور جو یہ 1973 کا بھی جو آئین ہے اس کے اندر بھی خاص طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے حقوق بڑی حد تک جو ہے وہ محفوظ کیے گئے ہیں، تحریری طور پر اقلیتوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے، تو جہاں تک آن پیپر تعلق ہے وہ تو موجود ہیں۔ خاص اقلیتوں کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے اس آئین کے بعد یعنی 1973 کا آئین بننے کے بعد اس میں ایسی ترامیم بھی کی، اور پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً ہم ایسے قوانین بناتے رہے، جیسے 295 کا ایک ایشو ہے، 295 اے بی سی ساری جو اقلیتوں سے جن کا خاصا یعنی وہ نشانہ بنتے ہیں، تو ہم نے آئین میں بنیادی حقوق کا ایک طرف تو ہم تحفظ دے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم نے ایسے قوانین بھی بنائے ہیں کہ جن قوانین کے تحت ہماری اقلیتیں اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں، اور ان قوانین میں تبدیلی کی ضرورت ہے، کچھ کو ریپیل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا، یعنی کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کھل کر کہے کہ بھئی آئین کو جو ہے وہ زیادہ پیپل فرینڈلی، جب میں پیپل فرینڈلی کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ تمام عوام کے لیے، سب کے لیے، اور اس میں یعنی بلا تخصیص رنگ، نسل، عقیدہ، سیکٹ، ریلیجنس کے علاوہ ریاست کی نظر میں تمام شہری برابر ہونے چاہیے۔ تو جیسے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ جی ریاست جو ہے وہ ایک ڈاکٹر کی طرح ہونی چاہیے، کہ جب ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض آتا ہے تو اس کا یہ نہیں پوچھا جاتا کہ بھئی آپ کا مذہب کیا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ علاج کرے۔ تو ریاست کو اسی طرح اپنے جو شہری ہیں ان کو ایک ڈاکٹر کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے، کہ اگر ان کو فوائد پہنچانے ہیں تو اس میں یہ نہیں دیکھا جائے کہ بھئی ان کا عقیدہ کیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں ایسے قوانین آئین کے بننے کے بعد بھی، اور آئین میں بنیادی حقوق کے تحفظ کی بات بھی کی گئی ہے، لیکن بات کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے قوانین بنائے گئے ہیں کہ جس سے اقلیتیں متاثر ہوتی ہیں۔ اچھا جو ریاستی ڈھانچہ ہے ہم اس کو بار بار بحث میں لاتے ہیں، اور ایک طبقہ سمجھتا ہے کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے، کسی کے خیال میں پارلیمانی نظام ہونا چاہیے۔ یہ بحث ابھی تک کیوں نہیں کسی منطقی انجام تک پہنچ سکی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان جیسے ممالک میں اس فرق کو ہم ذرا سا دیکھ لینا، کہ ہم جانتے ہیں کہ جہاں صدارتی نظام عام طور پر ان ممالک میں ہیں جہاں پر جس کو ہم کہیں نا کہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے۔ یونٹری فارم آف گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اختیارات جو ہیں وہ ایک اوپر کی سطح پر صدر کے ہاتھ میں بہت حد تک مرتکز ہوتے ہیں۔ اب امریکہ کی مثال دیکھ لیں، حالانکہ انہوں نے انسٹیٹیوشنز بنائے ہوئے ہیں، سینٹ ہے، یعنی کانگریس ہے، ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز ہے، لیکن اس کے باوجود صدر کے ہاتھ میں اچھے خاصے اختیارات موجود ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ٹرمپ نے آنے کے بعد پوری امریکی سیاست کا رخ، ملکی اور بین الاقوامی سیاست کا رخ بدل دیا ہے۔ اور امریکہ جو ہے وہ مجموعی طور پر یہ ایک ایسی ریاست ہے جہاں پر ایک ہی زبان چلتی ہے، وہاں پر ہم حالانکہ اقلیتیں وہاں پر بھی ہیں، لاتینوز ہیں، افریکنز ہیں، لیکن مجموعی طور پر وہاں پر دیکھا جائے تو پورے اس میں ایک زبان چلتی ہے۔ یہاں فرانس میں دیکھ لیں، فرانس میں صدارتی نظام ہے، وہاں پر بھی مجموعی طور پر پورے فرانس میں فرانسیسی ہی بولی جاتی ہے۔ اچھا، جو پاکستان جیسے ممالک ہیں جو کثیر القومی ممالک ہیں، یعنی یہاں پر یا کثیر القومیتی آپ کہہ لیں، یہاں پر سندھی ہیں، پنجابی ہیں، اچھا یہاں پر ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں، تو اس کے لیے ایک فیڈریشن کا سسٹم زیادہ موزوں ہوتا ہے، اور جہاں پر بھی فیڈریشن ہوتی ہے تو وہاں کے لیے، پاکستان جیسے ملک کے لیے پارلیمانی نظام زیادہ بہتر ہے۔ اور صدارتی نظام کی جو لوگ بات کرتے ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے آڑ میں بار بار جو ہے وہ اتھارٹیرین یا ایک آمرانہ طرز حکومت لانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی 70-75 سالہ تاریخ میں تقریباً
40 سال کے قریب جو ہے وہ یہاں پر کسی نہ کسی حوالے سے صدارتی نظام ہی رہا ہے. 11 سال جو ہے وہ جنرل ایوب خان حکومت کرتے رہے, وہ صدارتی نظام تھا. اس کے بعد یحییٰ خان جو تھے وہ صدر تھے, وہی سارے فیصلے کر رہے تھے. پھر جنرل ضیاء الحق نے جو ہے وہ آئین کا کیا پانچا کر دیا, سارے اختیارات انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیے, جس نے اختلاف کیا اس کو ہٹا دیا. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آدھے سے زیادہ وقت ہم جو ہے وہ صدارتی نظام کے تجربات کر چکے ہیں, اور انہوں نے اس ملک کو اور اس کی سیاست کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے, سماجی طور پر بھی, سیاسی طور پر بھی, جمہوری طور پر بھی. تو یہ جو بار بار بات کی جاتی ہے کہ یہاں پر صدارتی نظام لایا جائے, یہ بالکل پاکستان کے لیے, پاکستان کی سیاست کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہوگا, اور اس بحث کو میرا خیال ہے کہ اب ختم ہونا چاہیے. اچھا, اب اس میں ایک پہلو یہ بھی آتا ہے کہ ابھی اس وقت یہ عمران خان کی حکومت میں دوبارہ اس ایشو کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے. اچھا, یہ جانتے ہیں موجودہ حکومت جو ہے, جو گو کہ آپ کا موضوع موجودہ حکومت کے بارے میں نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ صدارتی نظام کی بات کر رہے ہیں اور اس پہ آج کل خاصا شور بھی مچایا گیا ہے ریسنٹلی. کیوں مچایا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں ان کو. ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹائی جاتی ہے, کہ اس پہ بات نہ کریں, یعنی ایک شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ صدارتی نظام, اب تمام اپوزیشن, تمام لوگ, اینکرز, ٹی وی پروگرام سارے لگ جاتے ہیں کہ جی صدارتی نظام ہو نہیں ہو نہیں ہو, اس پہ بات ہوتی ہے. تو اصل مسئلوں سے توجہ ہٹ جاتی ہے, کیونکہ صدارتی نظام لانے کے لیے جو کچھ آپ کو تبدیلی جس طرح کی آئینی چاہیے, وہ تبدیلی اب لا نہیں, کم از کم اس وقت تو لائی نہیں جا سکتی. اس کے لیے 2/3 میجورٹی آپ کو چاہیے ہوگی, جو کہ اویلیبل نہیں ہے. تو یہ اس کو ختم ہونا چاہیے, اس بحث کو. پاکستان کے لیے پارلیمانی نظام ہی بہتر ہے اس کی کثیر القومی ہونے کی وجہ سے, اور صدارتی نظام یہاں ہم ٹرائی کر چکے ہیں جو ناکام ہوا ہے, اور اس نے بڑا نقصان پہنچایا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ غیر جانبدار دانشور بھی اس چیز کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں کہ پاکستان کے حالات میں فوج کا سیاسی کردار ناگزیر تھا, اور بہت سارے مسائل جو ہیں وہ سیاستدانوں کی سمجھ اور گرفت سے باہر تھے. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ نہیں, یہ بالکل اب پتہ نہیں کون سے یہ غیر جانبدار دانشور ہیں. اگر کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں تو وہ بالکل واضح طور پر جانبدار ہیں. اور پاکستان میں یا کسی بھی معاشرے میں آپ یعنی 20ویں اور 21ویں صدی کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم کوئی میڈیول قرون وسطیٰ کی بات نہیں کر رہے. اور جب ہم اس آج کے موجودہ دور میں ہم رہتے ہیں تو ہمیں اپنی سیاست کو, اپنی جمہوریت کو مستحکم کرنا ہوتا ہے. تو یہ جواز کہ جی سیاستدانوں کے پاس وہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتے, تو اگر ان کے پاس نہیں تھی تو کیا فوجی قیادت کے پاس تھی؟ ایوب خان نے جو کچھ کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے, اس کے نتائج ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں. تو یہ جواز کوئی بھی نہیں ہے کہ سیاستدان, دیکھیں یہ ایک ایسا عمل ہے جمہوریت کی تشکیل اور سیاسی عمل کی تشکیل, کہ اس میں صدیاں لگ جاتی ہیں, اور یہ عمل سیکھنا پڑتا ہے. یعنی جیسے وہ سڑک بن رہی ہوتی ہے نا, تو لکھا ہوتا ہے جی معذرت خواہ ہیں, زیر ترقیاتی کام جاری ہے, اس کے تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہیں. تو یہ معاشرتی تشکیل جو معاشرتی تعمیر ہے اس میں بھی یہی حال ہے. ہمیں وہ ایک بورڈ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تعمیراتی کام جاری ہے, یہ چل رہا ہے. اچھا, اب وہ چلے گا کیسے, کامیاب کیسے ہوگا؟ جب جو لوگ وہ تعمیراتی کام کر رہے ہیں ان کو تعمیراتی کام کرنے کا موقع دیا جائے گا. اس کی ایک اور میں مثال اس طرح سے دوں گا کہ جب آپ جمہوریت کی بنیادیں معاشرہ پکڑ رہا ہوتا ہے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بچے بولنا سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب بچے بولنا سیکھ رہے ہیں, وہ غلطیاں کر رہے ہیں, زبان ٹھیک نہیں بول رہے. اب کوئی ایک ڈنڈا لے کے آ جائے اور وہ ایک تھپڑ مار کے کہے کہ جی خاموش تم غلطی کرتے ہو, وہ بچہ چپ ہو جائے گا. پھر کچھ عرصے بعد وہ بچہ بولنے کی کوشش کرے, آپ پھر ڈنڈا لے کے آ جائیں, پھر مارے خاموش تم غلطی کرتے ہو. آپ مجھے بتائیے وہ بچہ کبھی زندگی پر بولنا سیکھے گا؟ اسی طرح ایک اور مثال لے لیں بچے کی, میں پھر مثال دوں گا کہ ایک بچہ چلنا سیکھ رہا ہے, اب وہ چلتے ہوئے گرتا ہے, آپ اس کو تھپڑ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں چلنا نہیں آتا, بیٹھ جاؤ ایک طرف. بار بار یہی عمل دہرائیں, کیا وہ بچہ کبھی چلنا سیکھ سکے گا؟ تو یہ مثالیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ جمہوریت کا بھی ایک عمل سیکھنے کا عمل ہے. اس کی جمہوریت کی زبان سیکھنی ہوتی ہے, جمہوریت کی طرف جو پیش قدمی کی جاتی ہے وہ پیش قدمی سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو سیاستدان ہیں, جو ملک کی جن کے ہاتھ میں باغ دوڑ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے, ان کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ اگر غلطیاں بھی کر رہے ہیں تو ان غلطیوں سے وہ سیکھیں. ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ بار بار پودے کو جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے. کسی نے شاید ولی خان نے کہا تھا کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ ایک پودا لگاتے ہیں اور ہر روز اس کو اکھاڑ کے آپ دیکھتے ہیں کہ پودا جڑ پکڑ رہا ہے یا نہیں پکڑ رہا. وہ پودا کبھی بھی جڑ نہیں پکڑے گا. تو اس لیے یہ جواز دینا کہ فوج کا کردار ناگزیر تھا, میرے خیال میں یہ بات بالکل غلط ہے. فوج کا کردار بالکل ناگزیر نہیں تھا. یہ اس کی شہادتیں موجود ہیں, جن لوگوں نے لکھا ہے اس وقت کے سیاستدان بھی, بیوروکریٹس بھی, یہ ساری کتابیں
दर्जनों नहीं सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं जो आई विटनेस अकाउंट्स भी हैं, जिसमें ये बातें वाज़ेह तौर पर सामने आई हैं कि जी चाहे वो इस्कंदर मिर्जा हो या अयूब खान हो, इन सब लोगों ने जानबूझकर जमहूरियत को बार बार उखाड़ने की कोशिश की, और जिसको जवाब बनाकर जनरल अयूब खान ने इख्तिदार पर कब्जा किया, और उसके बाद बार बार जो है वो इख्तिदार पर कब्जा होता रहा। तो ये बिल्कुल जवाब मैं मानने पर तैयार नहीं हूँ कि सियासतदानों की वजह से फौज को जवाब मिलता है कि वो इख्तिदार पे कब्जा करे। इस जवाब को बहाना बनाकर शबखून मारे जाते हैं और इख्तिदार पे कब्जा किया जाता है, जिसकी किसी तरह भी ना तारीफ की जा सकती है, ना उसका कोई जवाब दिया जा सकता है। अच्छा, ये बताइए कि ये सकूत ढाका का जो वाकया है, ये पाकिस्तानी तारीख का एक बहुत ही दर्दनाक वाकया है, और सारी कौम जो है उसके बहुत दुख करती है कि ये वाकया नहीं होना चाहिए था। आप ये बताइए कि इसके असबाब क्या थे, और क्या उस गलतियों से हमने कुछ सीखा है बहैसियत कौम? दोनों बातें बहुत वाज़ेह हैं। मेरा ख्याल है कि इसके लिए किसी स्कॉलर की ज़रूरत नहीं है। जो भी आदमी या औरत, माशरे का फ़र्द चीज़ों को शऊरी तौर पर देख रहा है, वो इसका जवाब दे सकता है। और जब आपके सवाल के दो पहलू हैं, एक तो ये कि क्या उसकी वजूह थी कि जिसकी वजह से बांग्लादेश टूटा। ज़ाहिर है जमहूरियत का ना होना। जमहूरियत में ये होता है कि जनाब लोगों को कम अज़ कम ये सुकून होता है, उनको ये एहसास होता है कि हम इख्तिदार में शामिल हैं, हमें फैसले करने का हक है। जब उनको वो फैसले करने का हक नहीं दिया जाता तो उनमें बेचैनी फैलती है, जैसे इस वक्त पाकिस्तान में भी हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन मैनिपुलेट किए जाते हैं। तो उस वक्त जो है वो बड़े टर्निंग पॉइंट आए, अयूब खान का इख्तिदार पे कब्जा करना, उसके बाद अपना सदारती निज़ाम मुल्क पर मुसल्लत करना, उसके बाद 10-11 साल तक एक ऐसी पॉलिसी चलाना कि जिसमें आप लोगों को बोलने ना दें, बात ना करने दें, प्रेस को आज़ादी ना हो, हर चीज़ पर जो है वो फौज का कंट्रोल हो। एक वाहिद मौका जो था वो 1965 के इलेक्शन थे, इंतखाबात, जिसमें अगर फातिमा जिन्ना के खिलाफ हमारी रियासती मशीनरी धांधली कर कर उनको ना हराती तो शायद जमहूरियत पाकिस्तान में पिनप जाती और बांग्लादेश न बनता। लेकिन हमने बार बार गलतियां की, और फाइनली जो था वो मौका हमारे पास 1971 में था, जब इलेक्शन करवाए गए। तो याह्या खान को चाहिए था कि इख्तिदार मुजीबुर रहमान को सुपुर्द करना चाहिए था, वही कानूनी तौर पर पाकिस्तान के वजीर आजम बनना चाहिए था। वो नहीं हुआ, जिसके नतीजे में फिर ये द रेस्ट इज हिस्ट्री जैसे कहा जाता है कि फौजी ऑपरेशन जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, हमारी अपनी फौज ने हमारे अपने लोगों को मारा, और बुरी तरह से मारा, और लाखों लोगों को मारा, और उसके नतीजे में जो है वो कोई और रास्ता था ही नहीं। हालांकि अफसोस की बात यह कि ये सारी चीजें हमारे नौजवानों को पढ़ाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती, लेकिन ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड मौजूद हैं। आप महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लें, या और उस वक्त के खुद फौजी जो लिखने वाले हैं उन्होंने जो लिखा है, तो वो समझ में आने वाली बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान क्यों टूटा। बंगालियों के साथ ज्यादतियां हुई, तकरीबन 25 साल ज्यादतियां हुई, जिसके नतीजे में वो पाकिस्तान के साथ रहने पे उन्होंने अल्टीमेटली फैसला कर लिया कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। अब आपके सवाल का दूसरा पहलू कि क्या हमने इससे कोई सबक सीखा है, तो बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमने इससे कोई सबक नहीं सीखा। हमसे क्या मतलब है? हमसे मतलब अवाम भी हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी है। अच्छा, जब इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो बाज़ लोग समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का मतलब सिर्फ फौज है। मैं इस्टेब्लिशमेंट की जरा वसी तारीफ इस्तेमाल करता हूँ। मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट में फौज के अलावा सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी तो खैर है ही है, जो तवील अरसे तक इख्तिदार में रहती है और असल फैसले करती है, लेकिन इसमें वो सारे सिविलियन भी शामिल हैं जो किसी ना किसी बहाने हर हालत में इख्तिदार के साथ चिमटे रहना चाहते हैं। जैसे अब मौजूदा आप देख लें, इस वक्त जो कैबिनेट है इसमें आधी से ज्यादा कैबिनेट जो है वो जनरल मुशर्रफ के जमाने की है। उमर अयूब को देख लें, और बहुत सारे लोग हैं, ब्रिगेडियर एजाज शाह, और ये बहुत सारे लोग हैं। तो ये सिविलियंस भी हैं और ये हमेशा इख्तिदार का हिस्सा रहे, तो ये भी, इनको भी मैं एस्टेब्लिशमेंट, चौधरी बिरादरान फॉर एग्जांपल, चौधरी शुजात, परवेज इलाही, तो हालांकि ये फौज में नहीं है, ये ब्यूरोक्रेसी नहीं है, लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, मैं इनको एस्टेब्लिशमेंट मानता हूँ। तो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपकी सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, और सिविल ब्यूरोक्रेसी में आपकी अदलिया भी आ जाती है, क्योंकि वो भी यानी वो भी एक ऐसे प्रोसेस से आते हैं जो ये कहते हैं ना, ये सिलेक्शन के प्रोसेस के जरिए आते हैं, एक मुकाबले के इम्तिहान के जरिए आते हैं। तो ये एस्टेब्लिशमेंट है, तो ये जो उनको सीखना चाहिए था। और फिर ये कि अवाम भी ने भी नहीं सीखा। अवाम ने क्यों नहीं सीखा? क्योंकि अवाम को सिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया। इसके लिए तालीम को इस्तेमाल किया जाता है। तालीम में
اگر آج ہماری تعلیم نظام میں صحیح تاریخ پڑھائی جائے تو عوام کو یاد ہوگا. اب ہماری آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ 25 سال سے کم عمر ہے, یہ بات آپ بھی جانتے ہیں. اب وہ 25 سال سے کم عمر یعنی ان کی پیدائش جو ہے وہ 1990 90s میں ہوئی ہے. اب اس سے پہلے تو چھوڑ دیں, اب 71 کی کہانی کس کو یاد ہوگی؟ صرف پڑھایا جاتا نہیں ہے لوگوں کو, تو وہ سیکھنے کا عمل بالکل نہیں ہوا. اور ابھی بھی جو بار بار غلطیاں کی جا رہی ہیں وہ یہ واضح کر رہی ہیں کہ ہم نے 1971 کے سانحے سے کچھ بھی نہیں سیکھا ہے, اور اس کی واضح مثال دوبارہ صدارتی نظام لانے کی باتیں ہیں, پلس جو 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ ہم نے اس سانحے سے 71 کے سانحے سے کچھ نہیں سیکھا, کیونکہ 18ویں ترمیم ہی وے فارورڈ ہے. یعنی اگر ہم اس پہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عمل کریں گے, اس پہ عمل نہیں ہو رہا, اس پہ عمل نہیں کرنے دیا جا رہا, تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سبق جب سیکھیں گے جب ہم ملک میں جمہوریت کو پنپنے دیں اور 18ویں ترمیم پہ پورا عمل کریں, اور عوام کو یہ احساس ہو کہ جی ان کو فیصلے کرنے کا حق ہے. اچھا یہ بتائیے کہ بھٹو کے سوشلزم اور ضیاء کے اسلامائزیشن کے بعد ہم نے مشرف کے انلائٹنڈ ماڈریشن کا مزہ بھی چکھ لیا ہے, تو موجودہ دور کی تشریح آپ کیسے کرتے ہیں کہ یہ کون سا دور ہے؟ دیکھیں, ہم نعروں کے کو اگر ایک طرف رکھ دیں کہ سوشلزم کا نعرہ اور اسلامائزیشن کا نعرہ اور انلائٹنڈ ماڈریشن کا نعرہ, ان سب نعروں کے باوجود ہم کنسسٹنٹلی ہم ریورس میں گئے ہیں. ہم نے اپنا یعنی ترقی معکوس جس کو کہا جائے, پیچھے کی طرف سفر ہم نے جاری رکھا ہے سماجی طور پر, سماجی اور سیاسی طور پر. 18ویں ترمیم ایک ایکسیپشن ہے جس میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ ہم آگے بڑھیں. اچھا, کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب جو بھٹو صاحب کا جو نعرہ تھا سوشلزم کا, وہ بھی ہم نے دیکھا کہ چلا نہیں. انہوں نے کچھ اقدام کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کا معاشرے کو کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوا, بلکہ بڑی حد تک نقصان بھی ہوا. ان کے بہت سے اقدام اچھے بھی تھے, لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اقدام کیے, یعنی خود وہ اپنی نیچر میں سیکولر آدمی تھے. ہم جانتے ہیں بھٹو صاحب کا اپنا طرز زندگی سیکولر تھا, جیسے جناح صاحب کا تھا. جناح صاحب بھی اپنی طرز زندگی میں روزمرہ میں وہ کوئی زیادہ مذہبی آدمی نہیں تھے, نہ بھٹو صاحب تھے, لیکن انہوں نے جو عمل کیے جناح صاحب نے بھی اور بعد میں بھٹو صاحب نے بھی, اور یہ عمل ایون ایوب خان کے دور میں بھی یہ کسی نہ کسی طرح سے جاری رہا, یحییٰ خان کے دور میں جاری رہا جب انہوں نے در پردہ, اس کی بھی شواہد موجود ہیں کہ یحییٰ خان نے کس طرح اسلام میں مذہبی جماعتوں کو آگے لانے کی کوشش کی. بھٹو صاحب نے آئینی ترامیم کے ذریعے, قوانین کے ذریعے ایسے اقدام کیے کہ جس میں ہم پیچھے کی طرف گئے. اس کو مزید آگے جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق نے بڑھایا. اور جو یہ انلائٹنڈ ماڈریشن کی بات کی جاتی ہے, انلائٹنڈ ماڈریشن بھی ایک ڈھکوسلہ تھا. اس لیے ڈھکوسلہ تھا کہ دیکھیں کبھی یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا کہ مذہبی جماعتیں MMA جو ہے وہ اتنی بڑی پاور سے آئی پارلیمنٹ میں کہ وہ اس کے پیچھے کیا, اس کو کیوں لایا گیا. MMA کو جتوانے میں, یعنی ظاہر ہے وہ الیکشن بھی مینیپولیٹڈ تھے, 2002 کے الیکشن بھی مینیپولیٹڈ تھے, اور اس چونکہ اس میں امریکہ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا تھا, بات کرنی تھی, تو ان کو ملک کے اندر ملاؤں کو ایک مضبوط شکل میں پیش کرنا تھا کہ جی اگر جنرل مشرف کو امریکہ نے سپورٹ نہیں کیا تو یہ ملا موجود ہیں, یہ آ کے اقتدار پہ قبضہ کر لیں گے. تو اتنی بڑی, تو یعنی جنرل مشرف نے بھی ریورس میں معاشرے کو لے کر گئے. تو یہ, اور پھر یہ کہ طالبان کی جو الزام لگایا جاتا ہے, خود معیز یوسف ہمارے سیکورٹی ایڈوائزر جو ہیں وہ بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ طالبان کو جس طرح سے, یہ خود مشرف کے بیانات موجود ہیں, سب نے یہ باتیں کہی ہیں کہ طالبان کو درپردہ سپورٹ کرنا اور ابھی بھی یہ چاہنا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی. اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ طالبان نے کتنا نقصان پہنچایا ہے اس پورے خطے کو اور پاکستان کو بھی, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ گڈ طالبان, بیڈ طالبان, وہ اچھے ہیں, وہ برے ہیں, اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا. تو یہ ساری جو باتیں ہیں انلائٹنڈ ماڈریشن کی, یہ ڈھکوسلا تھیں. اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو انہوں نے سارے یعنی حدود عبور کر لی ہیں پاکستان کو پیچھے لے جانے کے لیے. ابھی آپ ریسنٹلی دیکھ لیں کہ جس طرح کے قوانین انہوں نے پاس کیے ہیں, پنجاب میں جو قوانین پاس ہوئے ہیں, جس طرح سے کتابوں پہ پابندی لگائی جا رہی ہے, جس طرح سے اظہار رائے پہ پابندی لگائی جا رہی ہے, در پردہ جو ہے وہ جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں, جس طرح سے ضیاء الحق کے اقدام جو اس نے کیے تھے وہ ہم 40 سال سے بھگت رہے ہیں. اس وقت موجودہ حکومت جو کچھ یہ کر رہی ہے یہ ہماری آنے والی نسلیں بھگتیں گی.
اور اس کا بہت برا اثر ہوگا سماجی طور پر بھی, سیاسی طور پر بھی, اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ایک مزید گہرے, جس کو کہیں نا پاتال میں یہ لوگ دھکیل رہے ہیں, جس کے بہت برے اثرات ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, افغانستان اور کشمیر سے جڑے معاملات کے حوالے سے پاکستان میں انتہا پسند جو عناصر تھے وہ مضبوط ہوئے اور ہزاروں معصوم جانیں اس کی بھینٹ چڑھیں. آپ کے خیال میں کیا پاکستان نے سفریت پہ قابو پا لیا ہے اور اب یہ ایشو دوبارہ ہمیں اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ دیکھیں وقتی طور پر تو پا لیا ہے, اس کی پھر میں ایک مثال سے وضاحت کروں گا. مثال ہے جیسے کہ آپ کاکروچ مار دیں, لیکن جہاں کاکروچ پل رہے ہیں وہ صفائی نہ کریں, اس ڈرین کی صفائی نہ کریں. آپ ماریں گے وہ پھر نکل آئیں گے, ماریں گے پھر نکل آئیں گے. تو اب یہ جو ہے نا وقتی طور پر یہ کہنا کہ جی ہم نے مار کے صاف کر دیے, ایسا نہیں. وہ ہاٹ بیٹس جہاں پر یہ پنپ رہے ہیں, جہاں ان کی تیاری ہو رہی ہے, جو ہزاروں کی تعداد میں مدرسے پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں, وہاں پر جن کی تیاری ہو رہی ہے. اور اب تو یہ نئے تعلیمی جو نظام کا ڈھکوسلا انہوں نے یہ لگایا ہے اپنا نصاب کا, اس کے تحت تو یہ پورے تعلیمی نظام کو ہی, یعنی بجائے اس کے کہ مدرسوں کو بہتر کرتے, ان کی کوشش یہ ہے کہ پورے تعلیمی نظام کو, تمام نجی اور سرکاری اسکولوں کو ایک طرح سے مدارس میں تبدیل کر دیا جائے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ یہ مزید اس طرح کی سوچ آگے بڑھے گی, اور جب یہ سوچ آگے بڑھے گی تو معاشرے پہ مزید اس کے منفی اثرات ہوں گے. اب ہم بار بار یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں مختلف جواز کے تحت پیچھے چھپنے کے لیے, اور ان کو فوراً ہیرو بنا دیا جاتا ہے. جب وہ ہیرو بن جاتے ہیں تو پھر مزید لوگوں کو ہیرو بننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے, اور ان پر کوئی پابندی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں ویڈیوز, آپ دیکھ لیں, لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہ اس قسم کی نفرت انگیز ہیٹ اسپیچ کی بات کی جاتی ہے. آپ پورے تعلیمی نظام کو ہیٹ اسپیچ کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اب تو یہ ہیٹ اسپیچ کو بجائے کم کرنے کے ہیٹ اسپیچ کو مزید بڑھاوا دیا جا رہا ہے, جس کے نتیجے میں یہ ملک اور ہمارا سماج جو ہے یہ مزید پیچھے کی طرف جائے گا. اس میں جو فرقہ وارانہ رجحانات مزید بڑھیں گے, اس پہ قابو پانا بہت مشکل ہوگا. تو یہ آپ کا کہنا کہ جی کیا پاکستان نے اس افریت پہ قابو پا لیا ہے, ہاں دھماکے کم ہوئے ہیں, دہشت گردوں کو انہوں نے کسی حد تک کنٹرول کیا ہے, لیکن یہ دہشت گرد کہاں گئے ہیں؟ ابھی پچھلے دنوں رپورٹ آئی تھی کہ بھئی یہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ افغانستان میں طالبان, یعنی جن طالبان کو یہاں سے مارا وہ طالبان افغانستان چلے گئے, افغانستان کے سرحدی علاقوں میں وہاں سے کارروائیاں کر رہے ہیں. تو ہم جو ہے نا وہ بڑے نازک دور سے تو خیر ہمیشہ اسی سے گزر رہے تھے, اس وقت بھی ہم جو ہے ہمیں زیادہ اس پر بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہم نے قابو پا لیا ہے. یہ کسی وقت بھی حالات خراب ہو کر پہلے سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں. ہماری خواہش ہے, ہماری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو, لیکن جس طرف حالات کو یہ لے کر جا رہے ہیں حالات خراب ہونے میں دیر لگے گی نہیں. اچھا, اس میں جو رد عمل اکثر سامنے آتا ہے, جو مشکل حالات جب ہوتے ہیں سیاستدانوں کے لیے, تو نواز شریف نے بھی اور بلاول بھٹو نے بھی یہ بات کی ہے کہ ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ معاملات اب بند گلی میں ہیں جن کو حل کرنا مشکل لگ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ان کا کہنا درست ہے, اور اگر یہ درست ہے تو کس طرح کا سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیں سوشل کانٹریکٹ کی بات بہت کی جاتی ہے, لیکن کوئی اس کی وضاحت نہیں کرتا کہ سوشل کانٹریکٹ سے مطلب کیا ہے. میں جو سمجھتا ہوں سوشل کانٹریکٹ, آپ کا سب سے بڑا سوشل کانٹریکٹ آپ کا آئین خود ہے. سب سے بڑا سوشل کانٹریکٹ معاشرے کا آپ کا آئین ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ دوسری چیزیں جو ذیلی قوانین ہوتے ہیں وہ اس کانٹریکٹ میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں, یعنی کہ معاشرے کو کس طرح سے چلانا ہے. تو آئین کو بہتر کرنے کی, یعنی پہلے تو سیاستدانوں نے یہ کوشش کی, انہوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے. پیپلز پارٹی نے بھی سیکھا ہے, نون لیگ نے بھی سیکھا ہے, جو گو کہ ان کا بھی اپنا ماضی, خود بھٹو صاحب کا ماضی ایوب خان کے ساتھ گزرا ابتدائی پیریڈ, وہ ہم جانتے ہیں, لیکن انہوں نے سیکھا, سیاست میں آئے اور سیاست کی. نواز شریف کی سیاست کا بیک گراؤنڈ ہم جانتے ہیں, ایوب اس کے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ رہے, لیکن انہوں نے سیکھا. 19 کی سیاست میں جو دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا, نون لیگ زیادہ, پیپلز پارٹی نے اس سے تھوڑا کم, جو ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی سیاستیں کی. لیکن اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے 25-30 سال میں ان دونوں جماعتوں نے بہت سبق سیکھے ہیں.
پیپلز پارٹی نے بھی اور نون لیگ نے بھی. جس جماعت نے نہیں سیکھا غالباً وہ شاید واحد جماعت MQM ہے جس نے کچھ نہیں سیکھا, اور وہ ابھی مزید خود مزید تباہی کے راستے پہ چلتے چلے جا رہے ہیں. لیکن یہ جو دو بڑی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ, انہوں نے سیکھا ہے, جس کا ایک واضح اشارہ میثاق جمہوریت کی شکل میں سامنے آیا تھا. اور وہ میثاق جمہوریت ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا, کیونکہ اس میں بہت واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جی یہ ہمارا نیا سوشل کانٹریکٹ ہوگا, یعنی ہم اس راستے پر لے کر چلیں گے. یعنی وہ جو ویژن کی بات ہے نا, آپ جو کہہ رہے تھے شروع میں کہ جی وہ قائد کا ویژن کیا تھا, وہ ویژن جو اس وقت نہیں تھا, وہ ویژن جو ہے وہ میثاق جمہوریت, یعنی اس ڈاکیومنٹ کو ہمارے ہاں اتنا ڈسکس نہیں کیا جاتا, لیکن کیا جانا چاہیے, کیونکہ اٹ از اے ویری فائن ڈاکیومنٹ. اس کو بار بار پڑھنا چاہیے, اس کو پروپیگیٹ کرنا چاہیے کہ بھئی یہ دیکھیں یہ ایک خاکہ, اور ظاہر ہے اس کا کریڈٹ محترمہ بینظیر بھٹو کو جاتا ہے کیونکہ وہی لیڈ کر رہی تھی. نواز شریف میں تو اتنی صلاحیت نہ اس وقت تھی نہ اس کے بعد تھی, پڑھتے پڑھتے یہ کچھ ہے نہیں. محترمہ بینظیر بھٹو ایک پڑھی لکھی خاتون تھیں, ایک مدبر تھیں, اور خاص طور پہ جس وقت وہ آ رہی تھیں, اب جب آ رہی تھیں تو وہ ایک مدبر کے طور پہ ایک اسٹیٹس پرسن, ایک 55 سال کی تقریباً ان کی عمر تھی, مڈ 50s, انہوں نے اتنا عرصہ وہ میرے خیال میں وہ اپنے والد سے زیادہ بڑی لیڈر تھیں, ان کی جدوجہد آپ دیکھیں. خیر, تو وہ جو سوشل کانٹریکٹ کی جو بات ہے, وہ سوشل کانٹریکٹ انہوں نے دیا. پھر دوسرا سوشل کانٹریکٹ ہم نے دیکھا, وہ بھی سیاستدانوں نے دیا, وہ 18ویں ترمیم کی شکل میں دیا. تو یہ جو دونوں ڈاکومنٹ, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو مقتدر حلقے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے, جو ایلیمنٹس ہیں جس کی میں نے ابھی وضاحت کی کہ جس میں نہ صرف فوج نہیں ہے, اس میں عدلیہ بھی ہے, سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی ہے, اور وہ سارے سویلین بھی ہیں چودھری برادران جیسے, جو ہر حالت میں اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں اور ایسے اقدام کرتے ہیں کہ جس سے معاشرہ پیچھے کی طرف جائے. اور ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کے آپ نام جانتے ہیں, اور وہ سارے اب اس وقت PTI میں شامل ہیں. فروغ نسیم کی آپ مثال لے لیں, کیا حرکتیں کر رہے ہیں یہ دوسرے, یعنی وہ ہیں AK بروہی, اور ان کا کردار یہ ادا کر رہے ہیں, شریف الدین پیرزادہ والا کردار ادا کر رہے ہیں. تو جو سوشل کانٹریکٹ اب ہونا ہے کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ ان دو ڈاکیومنٹ, آئین ہمارا سب سے اچھا 18ویں ترمیم کی موجود ہونے میں ایک بہت اچھا سوشل. اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت 18ویں ترمیم کے بعد اگر اس پہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عمل ہو تو ہمارا آئین بھارت سے بھی زیادہ ڈیولوشن کی بات کرتا ہے نچلی سطح پر. یہ آپ دیکھ لیں, کمپیئر کر لیں دونوں آئین کو. تو پاکستان کا آئین اس وقت 18ویں ترمیم میں بہت اچھا ہے, لیکن مسئلہ کیا ہے, نہ ہمیں میثاق جمہوریت پر عمل کرنے دیا گیا, نہ ہمیں 18ویں ترمیم پہ عمل کرنے دیا جا رہا ہے. اگر پاکستان کو آگے جانا ہے تو کس نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے؟ کسی نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت نہیں ہے. سوشل کانٹریکٹ ہمارا آئین, میثاق جمہوریت اور 18ویں ترمیم کی شکل میں ریٹن فارم میں سوشل کانٹریکٹ ہمارے پاس موجود ہے. ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان جو چیزیں وہاں پر درج ہیں ان پر لیٹر اینڈ اسپرٹ پہ عمل کیا جائے, پوری طور پر ان کو لاگو کیا جائے. آپ دیکھ لیں معاشرہ ہمارا تبدیل ہو جائے گا, لیکن اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, وہ اس وقت تیار نہیں ہے. اچھا, اس میں یہ بتائیے کہ کرپشن کے وجہ سے بہت ساری حکومتوں کو گھر بھجواتے رہے, لیکن پہلی بار کرپشن کے خاتمے کا موقع ملا, اور یہ حکومت جو ہے یہ اس وقت موجود ہے اس نعرے کے ساتھ آنے کے بعد, لیکن کوئی اس میں کامیابی نہیں ہوئی. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ بیانیہ ہے آئندہ شاید اس کو پذیرائی نہیں ملے گی, عوامی پذیرائی, اور مشکل ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے بھی یہ کہا کہ پہلی بار اس کو خاتمے کا موقع ملا, نہیں, یہ مواقع پہلے بھی اس طرح سے شور مچائے گئے ہیں. ہر حکومت نے آ کے, ہر حکومت کیا بلکہ یہ عمل تو لیاقت علی خان سے شروع ہو گیا تھا, جو انہوں نے اس وقت 50s میں پہلے لیاقت علی خان اور بعد میں ایوب خان نے پروڈا اور ایبڈو قسم کے قوانین لے کر آئے, اور اس میں جو جن کو بھی ٹارگٹ کرنا ہوتا تھا جس سیاستدان کو, اس پہ یہ کرپشن کا الزام لگا کے اس کو سزا دیتے رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. پھر ہم نے سیف الرحمان کی کہانی دیکھی, جنرل ضیاء الحق کا تھا احتساب کا نعرہ, یہ نعرے لگتے رہے اور بار بار اس کو استعمال کیا جاتا رہا ہے. لیکن جتنی شدت سے اس وقت یہ استعمال کیا گیا ہے, اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہوگا کہ اب کیونکہ کرپشن تو ہے, کرپشن تو رہے گی, لیکن وہ کرپشن کے لیے اب جو آگے چل کے نیب کو ختم ہونا ہے, ختم کرنا پڑے گا. جب بھی حکومت بدلے گی نیب ختم ہو جائے گا, اور جب نیب ختم ہوگا تو پھر جو کرپشن کا بازار گرم ہوگا اس کو کوئی نہیں روک سکے گا. عوام ان باتوں پہ یقین ہی نہیں کریں گے. یعنی وہ اس قسم کی حرکتوں کا نقصان سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ اب آئندہ جب واقعی میں کرپشن ہو رہی ہوگی
اور اس وقت کوئی کرپشن کے خاتمے کی بات کرے گا تو کوئی اس کو سنے گا بھی نہیں. یہ سب سے بڑا. تو میں جو دیکھ رہا ہوں کرپشن ختم نہیں ہونی, نیب ختم ہوگا, لیکن اس کے نتیجے میں کرپشن کا ایک اور بہت بڑا طوفان دیکھ رہا ہوں آنے والے برسوں میں, جن کو روکنے کے لیے نیب جیسا ادارہ بھی نہیں ہوگا, اور کوئی بھی اگر یہ بات کرے گا کہ کرپشن ختم کی جائے تو اس کی بات میں وزن ہی نہیں ہوگا. کہ وہی بات ہے نا کہ جب شیر آیا اور جب شیر آئے گا تو کوئی بھی نہیں ہوگا. تو یہ بڑی یعنی تکلیف دہ بات ہے. بالکل. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں ریاست کی اب ترجیحات کیا ہونی چاہیے ایک بہتر مستقبل کے لیے؟ آپ کیا تجاویز دیتے ہیں؟ جی سمپل, بہت سمپل ہیں. جیسے میں نے ابھی کہا, اس پہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی کہ پاکستان کا مستقبل جمہوریت سے ہے, ایک حقیقی وفاقی جمہوریت جس میں صوبوں کو حقوق دیا جائیں, قوموں کو ان کے حقوق دیے جائیں, ہیومن رائٹس جو ہیں ان کی پاسداری کی جائے, انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو. تو ہمارا مستقبل جو ہے وہ, میں اس سے مایوس نہیں ہوں. قوموں کی یعنی بعض لوگ کہتے ہیں جی ملک ختم ہو جائے گا, ملک ٹوٹ جائے گا, ٹوٹ جانے, نہیں, میں اس پہ یقین نہیں رکھتا اور نہ میں ایسا چاہتا ہوں. یہ ملک ہمارا اچھا ملک ہے جو ہمیں ملا ہے, بہت کچھ اس میں ہے. اس کو صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہاں پر جمہوریت کو چلنے دیا جائے, جس میں مسئلے ہوں گے لیکن اس کے سوا پاکستان کا مستقبل نہیں ہے. اگر پھر جمہوریت کو نقصان پہنچایا گیا تب پاکستان کا مستقبل خطرے میں ہوگا. ہمارے لیے ضرورت یہ ہے, جو آپ نے کہا کہ کیا تجاویز ہیں, سب سے پہلی تجاویز فیئر اینڈ فری الیکشنز. انتخابی عمل میں کسی ریاستی ادارے کی کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن جو یہ یقینی بنائے کہ عوام کے ووٹ سے جو منتخب ہو کر آ رہے ہیں ان کو حکومت ملے اور ان کو اختیار بھی ملے, صرف حکومت نہیں, اختیار بھی عمل کرنے کا. پھر اس میں ریاستی اداروں کی بیجا مداخلت نہ ہو. پڑوسی ملکوں سے تعلقات بہتر کیے جائیں. کشمیر کا جو ایک ڈرامہ انہوں نے 75 سال سے جو رکھا ہوا ہے, اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اور حل کرنے کے جو 3-4, کیوں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, حالانکہ کشمیر آپ کا موضوع نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ کا سوال مستقبل کے بارے میں ہے تو اس مسئلے پہ بات کرنا ضروری ہے. دیکھیں اس کے پاسبل کیا حل ہے, 4 پاسبل حل ہیں. ایک, پاکستان حملہ کر کے انڈیا کو شکست دے دے اور پورے کشمیر پہ قبضہ کر لے, وہ ممکن نہیں. دوسرا حل یہ ہے کہ انڈیا پاکستان پہ حملہ کر دے اور پورے کشمیر پہ انڈیا قبضہ کر لے, وہ بھی ممکن نہیں. تیسرا اور چوتھا حل ممکن ہے. تیسرا حل یہ ہے کہ جو لائن آف کنٹرول ہے اس کو حتمی بارڈر تسلیم کر لیا جائے دونوں ملک, کہ بھئی جو آپ کے پاس ہے وہ آپ رکھیں, جو ہمارے پاس ہے ہم رکھتے ہیں. جیسے انڈیا نے انیکس کیا ہے, ہم بھی اس کو انیکس کر لیں, اپنا صوبہ بنا دیں. یہ تیسرا ممکنہ حل ہے جو قابل عمل ہے. چوتھا حل اس کا یہ ہے کہ دونوں انڈیا اور پاکستان اس پر راضی ہو جائیں کہ اس کو ایک آزاد ملک بنا دیا جائے. تو یہ ممکنہ حل, یعنی جو شروع والے 2 حل ہیں ہم اس کی طرف جا رہے ہیں جو ناممکن ہے. نہ انڈیا قبضہ کر سکتا ہے نہ پاکستان قبضہ کرتا ہے. تو اس پہ تو اور ہم اس پہ اپنی انرجی, اپنی توانائیاں ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں, جس کا مخصوص طبقات کو فائدہ ہوتا ہے. اس کو روکنے کی ضرورت ہے, اور یہ جبھی ممکن ہے جب دونوں ملکوں میں سمجھدار سویلین گورنمنٹس ہوں. اور ایسی کوششیں پہلے ہوئیں, نواز شریف نے کوشش کی, بے نظیر بھٹو نے کوشش کی, لیکن ہمارے ہاں جو اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ لوگ ہیں وہ فوراً شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہونے دیں گے. تو اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے یہ مسئلہ حل ہوگا, جمہوریت پاکستان میں چلنے دی جائے, ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے وہی کام کرے جو جس کا اس کو اصل اختیار دیا گیا ہے. ایک دوسرے کی جیسے اب ثاقب نثار کرتے رہے کہ جی چیف جسٹس کا کام نہیں تھا جو سب انہوں نے کیا, جو افتخار چودھری کرتے رہے یہ ان کا کام نہیں تھا. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو حرکتیں ہیں وہی اسٹیبلشمنٹ, یعنی اس میں عدلیہ بھی آ جاتی ہے, فوج بھی آ جاتی ہے, اور دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں, وہ نہیں کرتے جو کرنا ہے دوسرے کام. تو اگر یہ 2-3 چیزوں پہ عمل ہو تو مطلب چیزیں ابھی بھی ایسی نہیں ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہیں, ہم چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ اپنے ذاتی جو مصروفیات ہیں اس حوالے سے بتائیں کہ کیا کتابیں آج کل زیر مطالعہ ہیں, اور ہمارے سامعین جو ہیں ان کو بھی تجویز کریں کہ ان کو کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے تاکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ پاکستان کے حوالے سے ذرا بہتر ہو سکے. بھائی میری اپنی مصروفیت تو ٹیبل پہ ہی پڑی ہوتی ہے. اب میں کیا پڑھ رہا ہوں, میں اب یہاں جو ایٹ رینڈم جو چیزیں پڑھی ہوئی ہیں, ابھی میں دوبارہ سے یہ نکال کے یہ غلام عباس کا انگلش ٹرانسلیشن یہ پڑھا ہوا ہے, ویمنس کوارٹر. آپ کو پتا ہے غلام عباس ایک بڑے اچھے رائٹر تھے. ویمنس کوارٹر یہ منڈی جس پہ فلم بھی بنی, یہ اس کا انگریزی ترجمہ ہے. میں اس میں وہ ہوٹل مونجو ڈرو دوبارہ پڑھا تھا کیونکہ میں ابھی وہ کریکولم پہ کام کر رہا ہوں.
تو وہ جو جس طرح سے مذہب کو لایا جا رہا ہے، تو وہ ہوٹل مونجوڈرو جو کہ اصل دھنک اردو میں افسانہ تھا، وہ اس کا ترجمہ خالد احمد نے جو ہے وہ ہوٹل مونجوڈرو کے نام سے کیا، تو یہ پڑھ رہا ہوں۔ دوسرا یہ ابھی میں جاپان پچھلے دنوں گیا ہوا، پچھلے سال گیا ہوا تھا، تو وہاں کے ایجوکیشن سسٹم میں مجھے خاصا انٹرسٹ ہے کہ کیسے جاپان نے اپنے آپ کو بہتر کیا، تو یہ کتاب میرے زیر مطالعہ ہے۔ اور کیا میں پڑھ رہا ہوں، یہیں سے میں اٹھا دیتا ہوں ایک یہ سیکولرزم پہ کچھ چیزیں میں دیکھ رہا تھا کہ اردو میں کیا ہے، تو ہمارے ایک دوست فوت ہو گئے مقتدیٰ منصور، ان کا ایک یہ چھوٹا سا کتابچہ ہے سیکولرزم پہ، تو اس کو میں ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک پوری کتابی شکل دی جائے۔ دوسرے میں رسالے جو پڑھتا ہوں وہ بھی ٹیبل پہ جو پڑھے ہوئے میرے، یہ اکانومسٹ میں ریگولرلی پڑھتا ہوں، یہ میرا یعنی لازمی ایک وہ ہے، ریگولر روٹین ہے۔ اور کیا ہے، ہاں یہ آئی ایچ برنی صاحب، کیونکہ میں نے ابھی کچھ ایک تھوڑا سا تحقیقی کام کیا تھا اس پہ، جو ہماری صحافتی کتب ہیں اس میں نے سیریز لکھی تھی ہماری صحافتی کتب کا عالمیہ، تو اس میں جو ہے وہ میں نے کتابیں جو دیکھی، تو آئی ایچ برنی صاحب کے یہ ایڈیٹوریلز ہیں جو ہم سب کو پڑھنے چاہیے، تو ان کو میں اکثر جو ہے اس کی ورگردانی کرتا ہوں۔ تو اس طرح کی چیزیں میں پڑھتا رہتا ہوں، مطلب ڈائریکٹڈ یا ویسے ایٹ رینڈم جو چیزیں آ جاتی ہیں، تو یہ ہے۔ اچھا، اب قارئین کیا پڑھیں؟ سب سے پہلے میں کہوں گا بھائی میری کتابیں پڑھو۔ میں آپ کو ایک دو بتا دیتا ہوں۔ تو یہ میری یہ کتاب ہے، آپ شاید دیکھ رہے ہوں گے، پولیٹکس پکچرز پرسنالٹیز۔ تو یہ خاصی ضخیم اس لحاظ سے ہے کہ اس کے 500 سے زیادہ صفحات ہیں، 3 اس کے حصے ہیں، ایک میں سیاسی مضامین ہیں، ایک میں پکچر سے مطلب فلموں کے بارے میں لکھتا ہوں، ایسی فلمیں جو آپ کا سیاسی اور سماجی شعور بڑھائیں، دوسری شخصیات کے بارے میں۔ تو یہ کتاب اگر آپ دوستوں نے نہیں دیکھی ہے تو یہ لے کے پڑھیں۔ دوسرا ایک یہ میری کتاب ہے آلٹرنیٹیو ہسٹری، متبادل تاریخ، تو اس میں نے جو ہے وہ تاریخ کے مختلف ایسے گوشے جو آپ کو پاکستان اسٹڈیز کی کتابوں میں نہیں ملتے، وہ میں نے دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کے اردو ورژن بھی موجود ہیں، وہ بھی آپ کو مل جائیں گے، بدلتی دنیا پبلیکیشن نے شائع کی ہیں، اور اس طرح سے میں اپنے مضامین کے کلیکشنز شائع کرتا رہتا ہوں۔ تو ایک تو میری یہ تحریر ہے۔ دوسرے میں نے جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے کیا لکھا ہے، تو تراجم میں نے زیادہ کیے ہیں۔ ابھی جو لاسٹ ترجمہ کیا تھا میں نے، وہ خاکی کمپنی کے نام سے عائشہ صدیقہ کی جو کتاب ہے ملٹری انکارپوریٹڈ، اس کا ترجمہ کیا تھا۔ وہ تو خیر اس بات کو 10 سال ہو گئے، لیکن اس کے بعد اس کا اگلا ایڈیشن آنا تھا، انہوں نے اس میں 2-3 چیپٹر بڑھائے ہیں عائشہ نے، تو میں نے اس کے بھی ترجمے کر دیے، اور وہ کتاب تقریباً تیار تھی، مکتبہ داخلیہ کراچی سے شائع کرنے والے تھے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس پہ چھاپا پڑا، اور وہ محمد حنیف کی کتاب جو تھی اس کا اردو ترجمہ A case of exploding mangoes، پھٹتے آموں کا کیس، وہ کتابیں وہاں سے اٹھا لی، حالانکہ کوئی ان کے پاس وارنٹ نہیں تھا، نہ سرچ وارنٹ تھا، نہ بین کرنے کا کوئی نوٹیفیکیشن تھا، لیکن وہ کتابیں وہاں سے اٹھا لی گئیں، تو جس کے نتیجے میں وہ جو خاکی کمپنی کا اگلا ایڈیشن آنا تھا اس پر بھی کام رک گیا۔ تو میں نے تراجم کو 10-12 کتابوں کے میں ترجمے کر چکا ہوں، جس میں بریف ہسٹری آف ٹائم کا ترجمہ میں نے کیا ہے وقت کا سفر کے نام سے، اور تعلیم پر موضوع پر 2-3 کتابوں کے تراجم میں نے کیے ہیں، ایک انسان ہونے کا حق ایک کتاب ہے انسانی حقوق پر، اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے۔ تو اس طرح سے کوئی 10-12 کتابوں کے ترجمے کیے ہوئے ہیں، 2-3 کتابیں لکھی، مطلب وہی کلیکشن آف آرٹیکلس ہیں، سیریز آف آرٹیکلس میرے آتے ہیں، ان کو میں جمع کر کے ایک مقالے کی شکل میں شائع کر دیتا ہوں۔ تو یہ میرا اس وقت مصروفیت ہے اور یہ کام ہے۔ تو وہ جو پڑھنا کیا چاہیے، پڑھنا ہر چیز چاہیے، بہت پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے میری کتابیں پڑھیں، اس کے بعد ڈاکٹر مبارک علی کو پڑھیں، اگر نہیں پڑھا ہے تو سبت حسن صاحب کی کتابیں پڑھیں، علی عباس جلال پوری کی کتابیں پڑھیں، رچرڈ ڈاکنز کو پڑھیں، ہچنس کو پڑھیں، پرویز بھائی کی کتاب ہے اسلام اور سائنس، وہ پڑھیں، تاریخ پڑھیں، فلسفہ پڑھیں، مطلب یہ کہ ساری چیزیں، یہاں کبھی آپ میرے لائبریری میں آئیں تو دیکھیں سارا بھرا پڑا چیزیں، ہر چیز پڑھنی چاہیے اور پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، پھر اس پر اگر کچھ لکھ سکیں تو لکھنا چاہیے۔ اچھا، آپ نے ٹریول بھی بہت کیا ہے، تو آپ کو کون سی ایسی جگہ پسند ہے جہاں پہ آپ رہنا چاہیں گے؟ اگر آپ پاکستان میں نہ ہوں تو پھر کہاں رہنا چاہیں گے؟ بھائی میں جو پہلا میں نے بین الاقوامی سفر کیا تو سب سے پہلے تو میں انڈیا ہی گیا تھا، یہ بات ہے 84 کی۔ اس وقت انڈیا مجھے بہت اچھا لگا تھا، پڑوسی ملک ہے ہمارا، بہت سی ہمیں جو ہے وہ مشترکہ چیزیں ہیں، ہماری تاریخ میں اور رہن سہن میں بہت ساری چیزیں مشترکہ ہیں، تو انڈیا ایک
अच्छा मुल्क रहा है, अब मोदी उसको खराब करने के दर पे हैं, लेकिन एक इंडिया अच्छा मुल्क है जहाँ जाकर अच्छा लगता है लोगों से मिल के बात करके, तो वो एक अच्छा वो है। उसके अलावा मैंने कई साल मॉस्को में गुजारे, सोवियत यूनियन का पीरियड था, वो जवानी का दौर था, तो वो सारी उसके साथ बड़ी खूबसूरत यादें, तो वो मैं हर कुछ अरसे बाद, जिसको कहते हैं ना एक खूक उठती है कि चलें जाकर देख के आए दोबारा से, तो मॉस्को में कभी 2-4 साल गुजरने के बाद मैं चला जाता हूँ, चक्कर लगा लेता हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है, शहर अच्छा लगता है, हंसने बोलने वाला शहर है। तो रशिया के तूलो अर्ज में मैंने काफ़ी, सोवियत यूनियन के तूलो अर्ज में मैंने काफ़ी सफ़र किया है, यूक्रेन, सेंट्रल एशिया, ये सारा आता जाता रहा हूँ मैं, तो ये ममालिक मुझे अच्छे लगते हैं। बरतानिया में मैंने PhD की, वहाँ तकरीबन 5 साल में रहा, मास्टर्स भी किया, PhD भी की, बरतानिया अच्छा लगता है। तो देखें तमाम मुल्क अच्छे हैं, तो अगर आप मुझसे ये कहेंगे जी किसी एक मुल्क का मैं पॉइंट आउट करूँ, तमाम लोग अच्छे हैं। वो किसी का शेर है ना, क्या वो, बल्कि वो गाया भी है किसी ने कि जितनी आंखें अच्छी होंगी मेरी, जितने चेहरे अच्छे होंगे मेरे चेहरे होंगे, जितनी आंखें अच्छी होंगी मेरी आंखें होंगी। तो वही बात है ना कि सारे चेहरे अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं, आपका बस एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए लोगों की तरफ कि भाई जो आम आदमी हैं, आम लोग हैं, वो सारे अच्छे हैं, अनलेस दे प्रूव देमसेल्व्स रॉन्ग। जब तक कि अपने आप को बुरा साबित ना करें, हर आदमी अच्छा है, हर मुल्क अच्छा है, हर देश अच्छा है, हर जबान अच्छी है। ये मुख्तसरन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू करके हमेशा नई बातें पता चलती हैं और इल्म में इजाफा होता है। मैं नाजरीन की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपको, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्रिया नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है और हम अगले हफ्ते नए मौजू के साथ, नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।